पंजाब असेंबली में हुकूमत की तरफ से पेश किया गया हत्के इज्जत बिल 2024 कसरत राय से मंजूर कर लिया गया है। सूबाई वजीर पार्लिमानी उमूर मुज्तबा शुजाउर रहमान की जानिब से पेश किए गए इस बिल के तहत किसी भी शख्स को सरकारी एहलकारों यानी गवर्नमेंट सर्वेंट्स और आम शहरियों के खिलाफ प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया में गुमराहकुन दावों पर सजा दी जा सकेगी। तमाम आईनी इदारों के सरबराहान, हुकूमती अफराद और आम शहरी पंजाब डेफेमेशन एक्ट के तहत अपनी शिकायत दर्ज करवा सकेंगे। अगर कोई शख्स इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट या सोशल मीडिया पर किसी को बदनाम करता है या इल्जामात लगाता है तो मुतासरा शख्स अपनी शिकायत दर्ज करवा सकेगा। केस सुनने के लिए ट्रिब्यूनल्स कायम किए जाएंगे जो 6 माह में केस का फैसला करने के पाबंद होंगे। अखबार, रेडियो, टेलीविजन के अलावा फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और टिकटॉक पर भी गलत खबर या किरदार कुशी पर 30 लाख रुपए हर्जाना अदा करना होगा। पंजाब हुकूमत के मुताबिक इस बिल का मकसद फेक न्यूज़ का खात्मा, झूठ को पकड़ना और मनफी प्रोपेगेंडा को फैलने से रोकना है। पंजाब असेंबली में बिल के खिलाफ अपोजिशन की तमाम तहरीकें मुस्तरद कर दी गईं। बिल की मंजूरी पर अपोजिशन ने भरपूर हंगामा किया और बिल को काला कानून करार देकर बिल की कॉपियां फाड़ दी। सहाफती तंजीमों ने भी पंजाब हुकूमत का हत्के इज्जत कानून मुस्तरद करते हुए मुल्क गीर एहतजाज की कॉल दी है। सहाफती बरादरी के मुताबिक ये काला कानून है। बिल की तैयारी के वक्त स्टेक होल्डर से कोई मुशावरत नहीं की गई। सहाफियों की जबान बंदी के लिए पंजाब हुकूमत आमिराना डगर पर चल रही पड़ी। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक उन्हें इस बिल पर तहफ़्फ़ुज़ात और खदशात हैं। यूँ मालूम होता है कि बिल खास मकासद के लिए लाया जा रहा है। बज़ाहिर शहरियों की आज़ादी पर कदगनें लगाई जा रही हैं। PTI और सहाफ़ियों की जानिब से बिल के खिलाफ अदालत जाने का फैसला किया गया है। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कहना है कि आइन के मुताबिक किसी की ज़बान बंदी नहीं की जा सकती। हम इस कानून के खिलाफ कौमी और सूबाई असम्बली में मुज़ाहमत करेंगे। दुनिया भर में हुकूमतें झूठ और मनफी प्रोपेगेंडा की रोकथाम के लिए कानून साजी करती हैं। मौजूदा हुकूमत मीडिया, खास तौर पर सोशल मीडिया पॉलिसिंग के लिए मुसलसल कोशिशें कर रही है। रवा माही नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी भी कायम की गई है। फिर पेका एक्ट तरमीमी बिल की तैयारी और सोशल मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाने का फैसला किया गया है। ऐसे में अहम सवाल यह है कि जब मुल्क में विफाकी सतह पर पहले से ही पेका एक्ट और सोशल मीडिया से मुताल्लिक़ कवानीन मौजूद हैं तो फिर सिर्फ पंजाब हुकूमत को ही ये ज़रूरत क्यों महसूस हो रही है कि वो अपोजिशन और दीगर स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड किए बगैर सूबे की हद तक अलग से रेगुलेटरी कवानीन मुतारिफ करवाए। पैनल इस पर क्या राय रखता है कि वाकई इसकी ज़रूरत है? इस वक्त जिस तरह का झूठ या जिस तरीके से एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात लगाए जाते हैं या फिर बहुत से कवानीन हैं और उसको हैंडल किया जा सकता है। सवाल इस तरह से हत्के इज्जत ऑर्डिनेंस 2002, पीका एक्ट 2016, नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी 2024, PTA 1996 मौजूद। मजीद सोशल मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी का क़याम भी ज़ेर गौर है। सबकी मौजूदगी में पंजाब हुकूमत को नए कानून की ज़रूरत क्यों पेश आई है? अबसार साहब देखिए, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो थोड़ा सा अनफैशनेबल है इस बारे में, क्योंकि मैं दोहरे मयार देख चुका हूँ सहाफ़ियों के भी और TV चैनल मालिकान के भी और सियासी जमातों के भी। ये सिर्फ सियासत हो रही है आम आदमी के राइट्स के अराउंड। ये राइट्स सिर्फ सहाफ़ियों के नहीं होते, पूरे मुल्क के अवाम 25 करोड़ अवाम के राइट्स हैं और ये पूरी दुनिया में होते हैं। मैं एक सवाल हमेशा करता हूँ जिसका मुझे आज तक जवाब नहीं मिला कि पाकिस्तानी TV चैनल यहाँ पे बैठ के, या पाकिस्तानी व्लॉगर जो हैं यहाँ पे पाकिस्तान में बैठ के हर एक की पगड़ी उछाल देते हैं, हर एक को गाली निकालते हैं, हर एक पे इल्ज़ाम लगाते हैं, हर एक के ख़िलाफ़ फतवा देते हैं। और जब उनके ख़िलाफ़ कानून कोई हरकत में पैमरा को या कोई और कानून हो तो वो शोर मचाते हैं। आज़ादी सहाफ़त का आज भी ये हो रहा है। लेकिन आज तक मुझे इन लोगों ने ये जवाब नहीं दिया कि उन्हीं अल्फाज पे बरतानिया में TV चैनल बंद कर दिए उन्होंने, एंकर्स को जुर्माने किए, TV चैनल को जुर्माने किए, करोड़ों रुपए के बैंकरप्ट हो गई वो कंपनियां जो वहां पे वो TV चैनल चलाती थी। एक दफा नहीं हुआ, 10 बार हुआ। आप मुझे बताएं, क्या ब्रिटिश हाई कमीशन के सामने जाके किसी सहाफ़ती तंजीम ने मुजाहिरा किया? हम ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम फॉलो करते हैं, ब्रिटिश मीडिया सिस्टम फॉलो करते हैं, जाते ना अपने वीज़े फाड़ के आग लगा देते, क्या हम नहीं जाएंगे बरतानिया, आज़ादी सहाफ़त के ख़िलाफ़ है। नहीं करते, यहाँ करेंगे क्योंकि यह सियासत है, सूट करती है। कभी एक सियासी जमात, कभी दूसरी सियासी जमात। ये नून लीग अपोजिशन में थी तो यही करती थी। तो अब साहब ये कहा जाए कि टाइम बर्बाद कर रहे हैं ऐसी कानून साजी करके? बहुत से कवानीन मौजूद हैं, आप पिक एंड चूज करेंगे और जो आप कह रहे हैं सियासत करेंगे फिर इस पे। मैं बताता हूँ ना, जो बॉडीज जितनी आपने गिनवाई है ना वो सब ना हो
توہین ہتک عزت کا قانون ہونا چاہیے, پوری دنیا میں ہے. پہلے سے ہمارے یہاں بھی ہے. آپ کو میں نے برطانیہ کی, ہمارے یہاں کوئی نہیں ہے, نہ کوئی فیصلہ ہوتا ہے. ٹارٹس لا جو ہے اس پہ ہمارے یہاں کوئی وہ ہے ہی نہیں. اگر وہ ہو تو بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے. میں آپ کو ایگزامپل دوں چھوٹی سی, جلدی سے بات ختم کروں گا. سیکشن 499 ہتک عزت کا پینل کوڈ میں ہے. میرا سوال یہی ہے کہ جب ماضی میں کوئی ڈیلیور نہیں کر سکا تو کیسے ڈیلیور کرے گا؟ تو اس کے تھرو ہو جائیں گے کیا؟ فیصلہ ہی نہیں کرتی, مطلب پھر سیاست ہوگی نا, اب ساتھ پک اینڈ چوز ہوگا پسند ناپسند پہ. کیا کیسے یہ تو آپ کو, یہ آپ کسی بھی بات پہ کہہ سکتی ہیں. ایف آئی اے پک اینڈ چوز نہیں کرتا. مجھے یہ, میں آپ سے یہ سوال تو پوچھا ہے, آپ برطانیہ کے بارے میں بات کرتے ہو, کیوں نہیں کہتے پک اینڈ چوز ہوگا؟ ہتک عزت نہیں ہونا چاہیے. مجھے کوئی کافر قرار دے دے ٹی وی پہ بیٹھ کے, آپ جیسا جہالا جرنلسٹ یا اینکر پرسن, اور میں یا مجھے کافر قرار دے دے یا غدار قرار دے دے, انڈیا کا ایجنٹ قرار دے دے, میری زندگی خطرے میں پڑ جائیں, تو میرے پاس کیا سولوشن ہے اس کا؟ آپ پیمرا کا ہائی کورٹ اسٹے آرڈر دے دیتے ہیں 5 منٹ میں پیمرا کے فیصلے کے خلاف. ہتک عزت کا قانون عدالت میں جاؤں گا, میں آپ کے خلاف کیس کروں گا, عدالت فیصلہ کرے انڈیپینڈنٹلی, کوئی سرکاری ادارہ اس میں شامل نہیں ہوگا. جو عدلیہ تو آزاد ہے, تو عدلیہ کے پاس جانے دے, یہ بہتر ہے. ہتک عزت کا قانون پوری دنیا میں ہے, برطانیہ میں ہے, جرمنی میں ہے, آسٹریلیا میں ہے, امریکہ میں ہے, ہر جگہ ہے, اور یہ اس سے بہتری آتی ہے. اب دیکھیں, میں ایک چھوٹی سی ایگزامپل دوں گا جلدی سے. اب آپ اگر یہ میں وائلیٹ کریں کسی بھی لا کا پاکستانی, ابھی ٹی وی پہ کیمرے کے سامنے بیٹھ کے, تو بہتر کیا ہے کہ پیمرا ہمارے خلاف ایکشن کرے, ہماری اپنی آرگنائزیشن کو کرنا چاہیے, ہماری اپنی آرگنائزیشن کو کرنا چاہیے. پیمرا کو پھنساتے ہیں, پھر ان کو تنقید کرتے ہیں ایسے اداروں پہ. پی ٹی اے, پیمرا, ایف آئی اے کیوں انٹروین کرے؟ عدالت کے پاس جائے جس کی حد تک ہوئی ہے. بطور صحافی تو ذمہ داری اس صحافی کی سب سے بڑھ کے ہو جاتی ہے. عام آدمی کو, عام آدمی بہت مشکل میں ہے اس وجہ سے. عام آدمی ہمارے اور مشکل کا اندازہ ہے بار ڈیلیوری کی اور قانون پہ بھروسے کی, وہی بات ہے. حسن صاحب, آپ کے خیال میں ایسا کوئی بھی قانون بنا ہے تو ہر حکومت اس کے حق میں ہوتی ہے اور اپوزیشن اس کی مخالفت کرتی ہے, کیا ضرورت ہے اس قانون کی, یہ ڈیلیور کرے گا؟ پہلے اس ملک میں کون سا قانون ہے جو ڈیلیور کر رہا ہے؟ لیکن بہرحال ایک ذاتی میری خواہش ہے, سار عالم صاحب کا آپ کوئی نظر اتاریں اور بل مجھے بھجوا دیں. بات انہوں نے بڑی پتے کی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اچھا, لیکن ایک بات یاد رکھنا, زندگی میں عزت کا تعلق قانون سے نہیں ہوتا, کردار اور کارکردگی سے ہوتا ہے. درست. آج بھی جس نے کبھی دیکھا نہیں, میں کارنیلیس کا نام لیتا ہوں, میرے اندر ایک لہر اٹھتی ہے احترام کی, ٹھیک ہے. اسی طرح رستم کیانی صاحب کا جب میں نام لیتا ہوں, میرے اندر ایک فیلنگ, حالانکہ میں نے ان کو فزیکلی دیکھا بھی کبھی نہیں, وہ ہمارے ہوش سے پہلے ہی میرا خیال رکھا. اچھا, سول سرونٹس میں مسعود کھدر پوش, ہندو اس بندے کو مسعود بھگوان کہتے تھے. تو بنیادی طور پہ اچھا, باقی رہ گیا یہ قانون پہ. یار یہ کہاں بیٹھ کے کس طرح کی باتیں کرتے ہیں؟ اس ملک میں پہلے کون سا قانون ہے اس پہ عمل درآمد ہو رہا ہے؟ ایک لڑکی ذبح کی گئی اسلام آباد میں, کدھر ہے قانون؟ اسلام آباد کوئٹہ روند کے گزر گیا, پوری دنیا نے دیکھا, کدھر گیا قانون؟ ایک لڑکا لونڈا, ایک پورا خاندان کھا گیا, کدھر گیا قانون؟ بات سنیں, یہ ہے مٹھیوں کو ہوا کو مٹھیوں میں بند کرنے والی بات ہے. اور پاکستان اب جہاں ہے, میرے منہ میں خاک, جب تک پاتال کو نہیں اب ٹکراتا, اس کے باؤنس بیک کرنے کے بھی چانسز نہیں. یہ جملہ یاد رکھنا. ٹھیک ہے جی, ایک بریک لیتے ہیں. واپسی نہیں, بعدوں کا لڑک پڑے نا اوپر سے کام, پھر نہیں رکتا. شہزاد صاحب, یہ جو ہم ہتک عزت آرڈیننس کی بات کر رہے ہیں, قانون بنا رہی ہے حکومت, 8 کروڑ سے زائد انٹرنیٹ صارفین ہے. سوشل میڈیا ایک بڑا معاملہ بنا ہوا ہے پاکستان میں, دنیا کے لیے ہی بڑا چیلنج بنا ہوا ہے فلو آف انفارمیشن. کیا حکومت ریگولیٹ کر پائے گی سوشل میڈیا کو؟ یہ 8 کروڑ پر نظر رکھنا, مانیٹر کرنا, اور پھر صحیح بندہ پکڑا جائے اور اس کو صحیح سزا مل جائے. دیکھیں, ایک تو اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. مجھے تو زیادہ فکر آپ کے پروگرام کی ہو رہی ہے. آپ لاہور میں بیٹھی ہیں, پنجاب حکومت کا قانون ہے, پتہ نہیں اگلے ہفتے چلتا ہے کہ نہیں چلتا پروگرام آپ کا. اللہ رحم کرے. اور اگر آپ اپنا جو انداز ہے سوالات کا اور جو جواب آپ کو ملتے ہیں یہ درست نہیں ہوگا, تو پھر آپ کے پروگرام کی تو خیر نہیں ہے. تو پہلا خطرہ تو ہمیں سب سے پہلے یہ ہونا چاہیے, جو کہ ہم 4-5 جو لوگ بیٹھے ہیں یہاں پہ, نہیں شاید کسی کو نہ ہوتا ہو, ہمیں تو ضرور محسوس ہوتا ہے. دوسری بات, کچھ لوگوں کی عزت جو ہے نا, وہ لوگوں کی, کچھ دوسرے لوگوں کی جان, بھوک, پیاس, ننگ سے زیادہ ضروری اور اہم ہے. یہ ہے سب سے بڑا مسئلہ. میری عزت کو ہاتھ نہ پڑے,
باقی تم مرتے رہو، بھوکے ختم ہو، تم خودکشیاں کرو، ننگ کے ساتھ کرو، افلاس کے ساتھ کرو، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے. میری عزت کو نہ ہاتھ لگانا، حد تک نہیں ہونی چاہیے میری. تیسری بات، مزے کی بات سنیں، مجھے بتائیں یہ عام آدمی کی بات کرتے ہیں. کیا عام آدمی جب ان کو گالیاں پڑتی ہیں، چاہے سوشل میڈیا پہ پڑھیں چاہے الیکٹرانک میڈیا پہ پڑھیں، اس سے وہ خوش ہوتا ہو؟ کبھی یہ بھی ریسرچ کر کے دیکھی ہے، کبھی سروے کیا ہے کہ کتنے لوگ کہتے ہیں بالکل 100% درست کہہ رہا ہے؟ کر کے تو دیکھو کبھی یار. ہو سکتا ہے عام آدمی ان چیزوں سے خوش ہوتا ہو کیونکہ اس کو پتا ہے کہ اس کے اوپر کس طرح کے لوگ بیٹھے ہوئے. تو میرا خیال ہے کہ تھوڑا سا ادھر بھی ایک پروپورشنالٹی کریٹ کرنے کی ضرورت ہے. تھوڑا سا دیکھیں اور تناسب دیکھیں اور دیکھیں کہ اصل حقیقت کیا ہے. چوتھی بات، جہاں پر نظام سکا ہوگا وہاں پر اس قسم کے اور اس طرح کے رتن ہوں گے، اس قسم کی گفتگو ہوگی. دو ایریاز ہیں جو کہ کسی بھی حکومت کو ایڈوائز کرتے ہیں صحیح طریقے سے، یا اس کو گارڈ ریلز کے اندر رکھتے ہیں، رستے پہ رکھتے ہیں، متعین رستے پہ. ایک ہوتی ہے پارلیمنٹ کو جہاں نمبر اوور رول کر جائیں، جو کہ اس کیس میں ہوا، تو وہ پارلیمنٹ کام نہیں ہوتی. پھر کیا ہوتا ہے؟ بیوروکریسی، کہ یہ نہ بنائیں اور بہت ساری چیزیں پہلے سے موجود ہیں، یہ ہمیں غلط ایک امپریشن جائے گا تو نہ کریں یہ کام. وہ جہاں بیوروکریسی البتہ یہ ہو کہ حکم کی تعمیل ہوگی، یعنی ایسے لوگ جن کو سینٹرل سپیریئر سروسز کے امتحان دے کے ہم وہاں کھڑا کرتے ہیں کہ چیف سیکرٹری اور آئی جی اور کمشنر اور کیا کیا بنو گے، اور ان کا ایک ہی نعرہ ہو حکم کی تعمیل ہوگی. تو پھر اس حکم کی تعمیل کا یہی ہوا کرتا ہے. عوامی رد عمل کب آئے گا؟ کیونکہ اس کو چیک کرنے کے لیے پھر آخری حربہ، آخری طریقہ عوامی رد عمل. کیونکہ جب سارا نظام بیٹھ جاتا ہے اور صرف ایک ہی مقصد کو حل کرنے کے لیے اور حکم کی تعمیل کے لیے چل پڑتا ہے، تو پھر کوئی نہ کوئی رد عمل آتا ہی ہے. اس رد عمل سے ڈرو. جو بھی مقاصد ہیں، جو قوانین بنائے گئے، آپ کے خیال میں وہ ڈیلیور کریں گے؟ کیونکہ اپوزیشن اور صحافتی تنظیمیں کہہ رہی ہیں انہیں آن بورڈ نہیں لیا گیا ہے. دیکھیں، سوال کسی تنظیم کا یا کسی حکومت کا نہیں ہے. ٹھیک ہے، میرے دوستوں کی رائے ہے، میں ان کا احترام کرتا ہوں. لیکن سوال ہے کہ اگر آپ کو یہ تھریٹ کیا جائے کہ ہم آپ کو قتل کر دیں گے، تو ریاست کو کیا کرنا چاہیے؟ اور جس کو یہ تھریٹ ہوا ہے اس کو کیا کرنا چاہیے؟ کیا ریاست کا فرض نہیں کہ اس کو پروٹیکٹ کرے؟ اور اگر پروٹیکٹ کرنے کے لیے قوانین ہیں اور ان قوانین کا استعمال کیا جائے، تو کیا ان قوانین کا استعمال جو آزادی اظہار رائے ہے اس کے راستے میں رکاوٹ ہے؟ جب آپ کی ماں، بہن، بھائی اور آپ کے خاندان کو غلیظ ترین گالیاں دی جائیں، تو کیا ان تک پہنچنا، ان کو گرفتار کرنا یا ان کے خلاف پروسیکیوشن کا آغاز کرنا جرم ہے؟ کیا ایک دھڑا لوگوں کو اکسائے کہ حکومت کو الٹا دو، چھین لو، لوٹ لو، کیا اس کو یہ آزادی دی جا سکتی ہے؟ سر قوانین سب موجود ہیں. ایک سیکنڈ ہو، یہ ہم قانون کی بات کر رہے ہیں یار، آپ کیا بات کر رہی ہیں؟ میں نے پہلا سوال کیا کہ اگر قتل کی مجھے آج سے 6 سال پہلے قتل کی دھمکی ملی تھی. چکوال سے ایک سیاسی ورکر تھا جس بیچارے نے دی تھی، اور جب میں نے انکوائری کروائی اور مجھے پتہ لگا ایک سیاسی پارٹی کا بیچارہ غریب ورکر ہے، تو میں نے کہا چھوڑ دو. لیکن سوال ہے مجھے دیکھنا تو ہوگا کون دھمکی دے رہا ہے مجھے. درست. اور میرے ایک دوست کے ساتھ ایک سیاسی دوست نے کچھ الزام تراشی کی تھی، میں نے اس کے خلاف توہین یہ ہتک عزت کا دعویٰ کیا تھا. 6 سال میں نے فائٹ کیا، اور اب میں اس نتیجے پہ 30 اپریل کو پہنچا کہ نہیں یار، میں اب یہ واپس لے لیتا ہوں، کیونکہ وہ بیچارہ خود اس وقت مشکل حالات میں ہے. آپ نے واپس لے لی؟ یہ بالکل. اگر یہ جو نیا قانون یہ بن رہا ہے آپ کے خیال میں یہ ہوتا تو کیا ڈیلیور کر دیتا؟ مجھے نہیں پتا. میں بات کچھ اور کر. دیکھیں، یہ جو آزادی ہے نا میری اور آپ کی اور شہزاد صاحب کی اور ابصار صاحب کی اور حسن صاحب کی، اس کا احترام اپنی جگہ، لیکن آزادی کی ایک حد ہوتی ہے. بالکل ٹھیک، ذمہ داری کے ساتھ. ہمارے گھروں میں بھی آزادی کا ایک حد ہے. ہم اپنے ملازم کو، اپنے بیٹے کو، اپنے بھائی کو، اپنی بہن کو ایک خاص حدود اور قیود کے درمیان جھاڑتے ہیں، ان سے جھگڑتے ہیں، لفظوں کا چناؤ کرتے ہوئے احتیاط کرتے ہیں. ان کو دھمکی نہیں دیتے، ان کو اغوا کرنے کی دھمکی نہیں دیتے، ان کو ختم کرنے کی دھمکی نہیں دیتے. دیکھیں، بات سنیں، یہ بہت ہوگی کھیل. کیا آپ ان 8 کروڑ لوگوں کو یہ اختیار دینا چاہتے ہیں کہ جو جس کی مرضی ہے وہ کرے؟ آئی ایم ویری سوری سر، آئی ایم ویری سوری. جو ایک طاقت ہے، جو میرا اختیار ہے، جو میرا آئینی حق ہے، وہ میں استعمال کروں گا، لیکن ودن دی کانسٹیٹیوشنل فریم ورک. وقت ختم ہو گیا ہے. اللہ حافظ.